अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। जो अफ़साना मैं आज आप लोगों के साथ रीड करने जा रही हूँ वो मैंने लिया है डाइजेस्ट पाकीज़ा से, और ये एडिशन है दिसंबर 2009। अफ़साने का नाम है किरचियाँ और इसकी राइटर हैं रिजवाना प्रिंस। अफ़साने को स्टार्ट करते हैं। उफ़ ज़ुहैब, ज़रा इस तरफ तो देखिए, कितनी खूबसूरत साड़ी है ये। आशी चलते चलते अचानक ही एक शॉप के सामने ठिठक कर रुक गई थी, जिसके बड़े से शोकेस में एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत सी डमी मैरून और फान कलर के कॉम्बिनेशन की प्योर सिल्क की साड़ी पहने लश्कारे मार रही थी। ज़ुहैब ने एक नज़र इस खूबसूरत मुजस्मे के सरापे पर सजी साड़ी पर डाली और मुस्कुराहट होठों में दबाकर बोला, बीवी जी, असल में ये खातून इतनी स्लिम, स्मार्ट और प्यारी हैं कि ये सारी इनके वजूद पर आकर खुद ब खुद ही खूबसूरत लगने लगी है। मेरे कहने का मतलब ये है। बात अधूरी छोड़कर इसने शरारत भरी नज़रों से आशी के सरापे का जायजा लिया तो आशी जैसे भड़की उठी। आपको तो बस मौका मिलना चाहिए मुझ में कीड़े निकालने का। इंशाल्लाह जब मैं ये साड़ी पहनूंगी ना तो ये खुद अपने मुंह से बोल उठेगी, तब आपको खुद ही अपने जुमलों पर शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी। इसका लहजा बहुत तपा हुआ था। बहरहाल अभी तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे तुमसे ये कहते हुए कि फ़िलहाल मैं कतई ये महंगी साड़ी ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। वो चेहरे पर मजलूमेदारी करते हुए बोला तो आशी का मूड मज़ीद ऑफ हो गया। बिना प्राइस मालूम किए सस्ती और महंगे का तयन भी कर लिया। मोहतरमा, जिस दुकान के सामने आप खड़ी हैं तो इतना कॉमन सेंस तो यकीन आप में भी है कि ये हसीन साड़ी यहाँ 8-10 हज़ार से कम में भला क्या होगी। ज़ुहैब ने मुस्कुराते हुए इस शानदार महंगी एयर कंडीशनर शॉप की तरफ इशारा किया जाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन वो बेख्तियार दुकान के अंदर घुस गई। ज़ुहैब ने एक तवील सांस लेकर इसे अंदर जाते हुए देखा और एक साइड पर होकर इसका इंतज़ार करने लगा। कुछ ही लम्हों में वो इसे मायूस चेहरे के साथ बाहर आती हुई दिखाई दी तो ज़ुहैब को न जाने क्यों कुछ अफसोस सा हुआ। अगर इसके इख्तियार में होता तो वो अपनी चहेती बीवी की इस आरज़ू को खुशी में बदल देने में ज़रा भी तामुल नहीं करता। लेकिन मसला ये था कि बकरा ईद में कुछ ही रोज़ रह गए थे और अभी तक बकरा नहीं ख़रीदा गया था और बकरों की कीमतें जिस आसमान को छू रही थी, इसको सोच कर ही दिल दहला जा रहा था। तो फिर वो महंगी चीज़ें यानी बकरे साड़ी को भला वो कैसे एक साथ अफोर्ड कर सकता था। इस वक्त वो लोग तारिक रोड ईद की हल्की फुल्की शामिल के सिलसिले में आए थे। ज़ुहैब का इरादा इसे बकरा ईद के लिए एक सूट दिलाने का था, लेकिन यहाँ आकर आशी की नज़रों को अचानक वो कीमती साड़ी कुछ ऐसे भागी कि फिर ज़ुहैब के लाख इसरार पर भी इसने कोई सूट खरीदा ही नहीं। दिल मचल मचल कर बस इस साड़ी के लिए ज़िद किया जा रहा था, लेकिन ज़ुहैब ने ठीक इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया था। इसने शॉप के अंदर जाकर मालूम किया था दुकानदार 12,000 से एक पाई कम करने पर राज़ी नहीं था। स्टार प्लस के ड्रामों की हीरोइन पहन रही है स्टाइल और क्वालिटी की साड़ी। बधाई ड्रामे में साधना ने इसी डिज़ाइन और कलर कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी थी। दुकानदार की मालूमात इसे मज़ीद डिप्रेशन में मुब्तला करने लगी तो वो बोझे दिल के साथ बाहर आ गई थी। यहाँ ज़ुहैब इसका मुंतज़र था। वो दोनों काफ़ी ऑफ मूड के साथ वापस घर लौटे थे। कितने खूबसूरत सूट मैंने तुमको दिखाए, लेकिन तुम्हारा तो मिजाज ही नहीं मिल रहा। ज़ुहैब ने अपना वाले ज़ोर से मेज़ पर पटका तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। ज़ुहैब प्लीज़, मुझे ऐसे ही डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, आप गुस्सा करके इसे मज़ीद मत बढ़ाएं। किस बात का डिप्रेशन हो रहा है? वो चीर को बोला, बजाय इसके कि तुमको ये फ़िक्र हो कि कुर्बानी के लिए बकरा कब और कैसे ख़रीदा जाए, तुम इस साड़ी की जान को रो रही हो। अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए बकरी की बजाय साड़ी को तरजीह दूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। मुझे तुम्हारी खुशी से ज़्यादा अल्लाह की खुशनुदी अजीज़ है। इसकी इतनी तहफ़ा को बिल्कुल भी ना सह सकी और बेख्तियार ही रो पड़ी। हद करते हैं आप, अल्लाह ना करे जो मैं कुर्बानी के लिए आपको मना करूं। माशाल्लाह आप ठीक ठाक पोस्ट पर हैं, दोनों चीज़ें बआसानी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिशों की कोई अहमियत ही नहीं आपकी नज़र में। ज़ुहैब ने इसकी आंसुओं से तर चेहरे पर एक नज़र डाली तो बेख्तियार इस पर प्यार आ गया। पागल लड़की, मेरा बस चले तो मैं सारे ज़माने की खुशियाँ लाकर तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूँ। ये सारी तो मामूली चीज़ है, लेकिन मुश्किल यह है कि बकरी की कीमत इस साड़ी से भी ज़्यादा होगी। यकीन मानो आशी, इस माकार की 2 महीने की किस्सें भी एक साथ ही दी हैं। बजट बिल्कुल भी फजूल खर्चे की इजाज़त नहीं दे रहा। ज़ुहैब ने प्यार से इसे समझाना चाहा, लेकिन आशी का मूड मज़ीद बिगड़ गया। फ़िलहाल तो मेरे कदमों और दिल में आप एक बकरा ला कर बिठा रहे हैं। सच ज़ुहैब, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बकरा वही साड़ी पहने हुए मुझे ज़ुबान चला रहा है। वाह, क्या नक्शा खींचा है तुमने आशी, अल्लाह कसम मज़ा आ गया। ज़ुहैब को बेसाख्ता हंसी आ गई। आशी ने आंसू भरी निगाहों से इसकी जानब देखा तो वो जल्दी से सीरियस हो गया। आशी मेरी जान, अगर तुम अपने दिल को, अपनी ख्वाहिशों को मारकर अल्लाह की राह में कुर्बानी दोगी तो वो और एक कबूल का दर्जा पाएगी। वो इसका हाथ थाम कर मोहब्बत से बोला तो वो सिर्फ इसे देख कर रह गई। दिल में कुछ टूट सा गया था। जानती थी कि हाल ही में ज़ुहैब को कंपनी की तरफ से बोनस मिला। वो चाहता तो इसकी ये फरमाइश बसानी पूरी कर सकता था। वैसे भी शादी के बाद पहले बोनस पे इसका भी तो कुछ हक बनता था।
کیا اس بونس کی خوشی کو انجوائے کرنے کا اس کا کوئی حق نہیں تھا؟ زہیب نے تو اس سے بونس کے بارے میں بتانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ وہ تو زہیب کے کلیگ اور دوست احسن کی بیوی سے اسے پتہ چلا تھا، اور جب اس نے اس بات کا گلہ زہیب سے کیا تو اس نے مختلف قرضوں کا رونا روتے ہوئے اس بونس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جانے کا نوحہ سنا دیا تھا۔ عاشی کو اس بات کا پر یقین تو نہیں آیا تھا، لیکن منہ سے یہ بات کہہ کر وہ زہیب کا دل اپنی طرف سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اگر زہیب پیسوں کے معاملے میں تھوڑا کنجوس یا پھر اس دوسرے معنوں میں خواہش آتا، دوسری طرف اس کی والہانہ محبت عاشی کو ایسی رنگین دل فریب دنیا میں لے جاتی جہاں زہیب کی یہ کمی اس کے پیار کی چکا چوند میں اسے نظر نہ آتی۔ ویسے بھی پیسہ عاشی کی کبھی کمزوری نہ رہا تھا، اس نے تو بہت اچھے اچھے رشتے ٹھکرا کر زہیب کا ہاتھ تھاما تھا۔ زہیب عاشی کے بھائی اشر کا گہرا دوست تھا، اور اس کا ان کے گھر پر کافی آنا جانا تھا، جہاں اس کی میٹ بھیٹ عاشی سے بھی اکثر ہوتی رہتی تھی، لیکن السلام علیکم سے کبھی نہیں بھری تھی۔ عاشی جتنی ضرب لڑکی بھی زہیب کے لیے اتنا ہی لیے دے رکھنے والا لڑکا تھا، لیکن دل پر اختیار بلا کہ اس کو زہیب کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ گلابی رنگت والی معصوم سی لڑکی آہستہ آہستہ اس کے دل میں سماتی چلی گئی۔ اس نے اپنے جذبات لاکھ چھپانے چاہے، لیکن آنکھیں تو سچی ہوتی ہیں نا، وہ دل میں چھپے راز بڑی سچائی کے ساتھ ایسے یہاں کر دیتی ہے کہ انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ عاشی کو بھی زہیب کے جذبوں کی شدت کی گواہی اس کی آنکھوں سے چھلکتی ہوئی وافگیز نے بنا کہے دے دی۔ اس کی پیاسی نگاہوں میں بھی چھپی عاشی کی طلب کو عاشی کا دل اچھی طرح جان گیا تھا۔ وہ جب یہ تھا اسے صرف ایک نظر دیکھ کے آگے بڑھ جاتا، لیکن ایک نگاہ میں چھپی محبت، دیوانگی اور شدت جیسے عاشی کے دل کے اندر تک اتر جاتی۔ ایک عجیب سی خوشی، خوبصورت سی سرشاری اس کی روح میں گلاب کھلا دیتی۔ زہیب کے آنے کا انتظار کرنا اس کی زندگی کا محبوب ترین مشغلہ بن گیا۔ اس دوران اس کے 2-3 رشتے بھی آ گئے، تب رو رو کے اس نے اپنی آنکھیں سجا لیں۔ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی خاموش محبت کو زبان ہی کب ملی تھی۔ وہ جو اس کی روح میں سما گیا تھا، دھڑکنوں میں بس گیا تھا، وہ ہر آتی جاتی سانس جس کا نام لاتی تھی، وہ بھی تو بس آنکھوں سے باتیں کرنا جانتا تھا۔ لیکن محبت تو خود بخود خوشبو کی طرح ایک دل سے دوسرے دل تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر زہیب کیوں نہ عاشی کی آنکھوں میں چھپی اداسی اور اس کے کپاتے ہونٹوں کی بے بسی کو سمجھتا۔ اور پھر گھر میں عاشی کی شادی کے سلسلے میں پکنے والی کھچڑی کی سنگن بھی اسے مل رہی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، عاشی کے کسی اور کا ہو جانے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ سو فوراً سے پیشتر ہی اس نے اپنی مما اور پاپا کو اسلام آباد سے بلوا لیا۔ خود اپنی جاب کی وجہ سے کراچی میں رہائش پذیر تھا، اور اس کی مما اس کے اکیلے پن کی وجہ سے اس کی طرف سے کافی فکر مند رہتی تھی۔ ان کی تو گویا دلی مراد بر آئی۔ عاشی اور اس کی فیملی سے غائبانہ تعارف تو پہلے ہی تھا، ملنے کے بعد تو پھر سوچنے کی گنجائش نہیں رہی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ لگن سچی ہو تو منزل خود بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تبھی تو زہیب اور عاشی بنا کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔ کسی کا ساتھ زندگی کو اتنا خوبصورت بھی بنا سکتا ہے، یہ سوچ کر عاشی کو حیرانی ہوتی تھی۔ زہیب کی اتنی والہانہ محبت پا کر اسے اپنے آپ پر غرور محسوس ہونے لگتا۔ اس کا محبوب ہمیشہ کے لیے اس کا بن گیا تھا، جذبوں کو زبان مل گئی تھی۔ زہیب کی دیوانگی، اس کی محبت بڑے جملوں کا سحر ہمہ وقت اس کے دل و دماغ پر چھایا رہتا، لیکن پھر ایسا زندگی کی اصل حقیقتوں کی تلخیوں نے اس کے ارد گرد بکھرے خوبصورت رنگوں کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ زہیب کی محبت بڑی باتیں اب کم ہو کر گھر کے بجٹ اور خرچوں کے گرد گھومنے لگیں، اور عاشی بھی ایک ٹپکل بیوی کی طرح چھوٹے چھوٹے گھریلو مسائل میں الجھنے لگی، لیکن دل اندر سے ویسے ہی زہیب کا پجاری تھا۔ وہ اس کی پہلی محبت، پہلا جنون تھا۔ زہیب کی ذات ہی تو اسے محبت کے اسرار اور منہ سے آگاہی دی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ اس کا زہیب پھر پہلے جیسا زہیب بن جائے، جو اپنی آنکھوں سے اپنے دل کے حقائقیں بیان کر دیتا تھا۔ اب وہ زبان سے حقائقیں بیان کرتا تھا، لیکن اس میں زیادہ تر مختلف مسائل یا پیسے کی کمی یا ضیاع کا رونا ہی ہوتا تھا۔ اس میں جہاں بہت سی خوبیاں تھیں، وہاں وہ پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں کافی محتاط تھا۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا حساب کتاب رکھنا اس کی خصوصیت میں شامل تھا۔ اس کی یہی عادت عاشی کو بہت کھلتی تھی۔ وہ لوگ کہیں باہر سے گھوم پھر کر یا شاپنگ کر کے آتے تو زہیب گھر آ کر سب سے پہلے خرچ ہونے والے پیسوں کا حساب کتاب لے کر بیٹھ جاتا، اور عاشی کا خوبصورت موڈ جیسے غارت ہو کر رہ جاتا تھا۔ لیکن پھر اس نے زہیب کی اس عادت سے کمپرومائز کر لیا کہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ زہیب اس کے من مندر کا دیوتا جو تھا، یہ نہیں تھا کہ زہیب کی چاہت میں کچھ کمی آ گئی تھی، بس فرق یہ تھا کہ اس کی محبت نے شوہر کا لبادہ اوڑھ کر ایک عاشق کو کہیں دور سلا دیا تھا۔ سنو عاشی، ابھی احسن کو فون آیا، اس کے کسی جاننے والے نے اپنے گاؤں سے کچھ بکرے منگوائے ہیں، وہ مجھے سستے داموں میں دلوا دے گا۔ زہیب نے کچن میں جھانک کر چائے بناتی ہوئی عاشی کو بہت پرجوش لہجے میں اطلاع دی۔ چلیں، آپ کا مسئلہ تو حل ہو۔ وہ بے دلی سے اسے چائے تھماتے ہوئے بولی، احسن ابھی تھوڑی دیر میں مجھے لینے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں بکرا آج ہی ساتھ لے کر آ جاؤں، تم سب انتظام کر کے رکھ لینا۔ وہ جلدی چائے کے سپ لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اس کے لیے گیس روم بہت اچھا سیٹ کر دوں گی، بیڈ شیٹ بھی خوب کلر والی بچھا دوں گی، اور پھول میرے خیال میں تازہ ہی گلدان میں سیٹ کروں
تاکہ وہ فریش فیل کرے۔ ویسے بائی دا وے گھاس وہ سالانہ لکھا ہے کہ یہ اسے بھون کر دوں، وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے معصومی سے پوچھنے لگی، لیکن اس کے مسکراتے لہجے میں چھپا طنز وہ صاف محسوس کر گیا۔ عاشی پلیز، اپنی ساری نہ خریدنے کا بدلہ تم اس معصوم بکرے سے ہرگز مت لینا، بیچارہ تمہارے طنز سہ نہ پائے گا۔ زہیب نے بھی بظاہر ہنس کر اس پر چوٹ کی تو ایک اداسی سی عاشی کی خوبصورت آنکھوں میں ہلکورے لینے لگی۔ اس نے شکایتی نظروں سے زہیب کی جانب دیکھا تو زہیب کو فوراً ہی اپنے جملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ خواہ ہی اس نے عاشی کو ساری کی یاد دلا کر اس کے ہنستے کھیلتے موڈ کو اداسی میں بدل ڈالا تھا۔ دل ہی دل میں اپنے آپ کو سناتے ہوئے اس نے پیار سے اس کی رخساروں پہ جھولتی لٹ کو کھینچا۔ یا مجھ سا پاگل کوئی نہ ہوگا جو ان حسین آنکھوں کی چمک کو مان کر بیٹھا۔ میری جان، تم سب بدلے مجھ سے لے لو، چلو زبان پر جلتی ہوئی ماچس کی تیری رکھ دو، جس کی وجہ سے تمہارا مسکراتا چہرہ اس وقت بجھ کر رہ گیا ہے۔ بے حد جذباتی ہوئی اس نے عاشی کو اپنی باہوں کے سامنے لے لیا۔ کتنے عرصے بعد عاشی کو اپنے پرانے روپ میں نظر آ رہا تھا۔ عاشی کے بجھے ہوئے دل میں جیسے اس کا ایک ایک لفظ روشنی بن کر جگمگانے لگا۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند کر اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ زہیب کی خوبصورت قربت، ان دل نشین لمحات اور کانوں میں رس گھولتی والہانہ سرگوشی پر وہ ایسی ایک ہزاروں سرابیاں قربان کر سکتی تھی۔ چپ ہو جاؤ بازار، میری زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیا تم نے۔ نسیمہ کی تیز آواز پر محویت سے ٹی وی دیکھتی عاشی نے جلدی سے ٹی وی کی آواز کو آہستہ کیا اور نسیمہ کو آواز دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں نسیمہ اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ کیا ہوا نسیمہ، سب خیریت تو ہے نا؟ عاشی نے پریشان ہو کے اسے پوچھا تو وہ بے اختیار ہنسی سی ہو گئی۔ کیا بتلاؤں باجی، اس چھوٹو نے تو میرا سانس لینا بھی دوبر کر دیا ہے، دل چاہتا ہے کچھ کھا کر سو جاؤں۔ عاشی نے بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ ہائے نہیں نسیمہ، وہ تو بہت ہی پیارا اور معصوم سا بچہ ہے، اگر کوئی چھوٹی موٹی ضد کر رہا ہے تو اس میں اتنا جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عاشی نے اسے سرزنش کی کرتے ہوئے کہا۔ تبھی خواہ سا چھوٹو بھی اندر آ گیا۔ باجی آپ اماں کو سمجھانا، یہ میری بات نہیں مان رہی ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنی اماں کی طرف اشارہ کیا تو عاشی کو اس پر بے اختیار پیار آ گیا۔ ویسے بھی اسے نسیمہ کا یہ اکلوتا بچہ بہت پیارا لگتا تھا۔ نسیمہ نے 6 ماہ قبل ہی اس کے گھر کام کرنا شروع کیا تھا۔ وہ بہت شریف و ایماندار عورت تھی اور کام بھی بہت محنت اور صفائی سے کرتی تھی۔ بیچاری 2-3 گھروں میں کام کر کے گزارے سے لائق پیسے کما رہی تھی۔ عاشی کے محلے میں ایک فیاض صاحب جب اپنی فیملی کے ساتھ دبئی شفٹ ہوئے تھے تو اپنے گھر کی دیکھ بھال اور چوکیداری کے لیے نسیمہ کی شوہر حیات کو رکھ گئے تھے اور ان لوگوں کو رہنے کے لیے گھر کے پیچھے بنا ایک کمرہ بھی اسی مقصد لیے عنایت کر گئے تھے۔ اسے چھوٹو بھی پڑھے لکھے مقبول گھرانے کے بچوں میں رہ کر بالکل ان جیسے ہی طور طریقے اپنانے لگا تھا۔ ویسے بھی نسیمہ اس کو ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ بہت بڑے اونچے خواب دیکھا کرتی تھی وہ اپنے صابر حیات عرف چھوٹو کے لیے۔ چھوٹو اتنا تمیز اور پیارا سا بولا بالا بچہ تھا۔ اکثر جب وہ نسیمہ سے عاشی کے گھر آتا تو عاشی اس کو اپنے پاس بٹھا کر اس کی پیاری پیاری باتوں سے لطف اندوز ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج چھوٹو کے معصوم چہرے پہ چھلکتی ضد اور خفگی دیکھ کر عاشی کو خاصی حیرت ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے چھوٹو، تم مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ عاشی نے پیار سے 7 سالہ چھوٹو کو اپنے نزدیک بٹھا لیا جو صاف ستھری نیلی نکر آف وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ اماں نے ابھی تک بکرا نہیں خریدا اور بقرہ عید میں بس 2 دن رہ گئے ہیں، اس نے منہ بسور کر عاشی سے شکایت کی۔ نسیمہ نے بڑی بے بسی سے عاشی کی جانب دیکھا۔ باجی 3-4 روز سے بس یہی ضد کیے جا رہے ہیں، ہم لوگ تو مرغی خریدنے سے پہلے بھی ہزار مرتبہ سوچتے ہیں، اب ہزاروں کا بکرا کہاں سے خریدیں؟ وہیں سے خرید لو نا جہاں سے عادل کے ابو نے خریدا ہے، شہری کے پاپا بھی کل اتنا بڑا بکرا لے کر آئے۔ وہ بڑی معصومیت سے بتانے لگا تو عاشی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں بھی پھر اپنا بکرا لے کر ان لوگوں کی طرح سڑک پر گھوموں گا، سب بچے مجھے چراتے ہیں کہ میرا بکرا نہیں ہے۔ چھوٹے کی آنکھیں بھر آئیں تو عاشی نے بے اختیار اسے لپٹا لیا۔ باجی آپ مجھے اپنا بکرا دے دیں، آپ اور صاحب جی تو اتنے بڑے سارے ہیں، بکرے کھیلتے بھی نہیں ہیں، اس کو نہلاتے بھی نہیں ہیں۔ چھوٹو کے ننھے سے ذہن میں شاید اچانک ہی یہ ترکیب آئی تھی۔ اس کی اس بات پر جہاں عاشی ایک لمحے کو شاکڈ ہوئی، وہیں نسیمہ فروختہ ہو کر تیزی سے چھوٹو کی جانب بڑھی، اسے زور سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگا کے اسے عاشی کے پاس سے کھینچ کر قالین پر پٹک دیا۔ نامراد کہیں کا، جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے۔ اس نے مزید 2 تھپڑ اسے لگاتے ہوئے کہا تو وہ سسر کر رونے لگا۔ اس کا رخسار نسیمہ کے تھپڑ نے سرخ کر دیا تھا۔ عاشی کو ایک لمحے کے لیے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ وہ دوسرے لمحے وہ تیزی سے اٹھی اور مزید مارنے کی نیت سے ہاتھ اٹھا لی، نسیمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا پاگل ہو گئی نسیمہ؟ بچے کو مارنے لے کر آیا ہے۔ اس نے بے حد غصے سے نسیمہ کو گھورا تو وہ بھی وہیں قالین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ چھوٹو جو پہلے سسر کر رو رہا تھا، ماں کو یوں پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھ کر سہم کر روتا ہوا اٹھا عاشی سے لپٹ گیا۔ عاشی اس سچویشن پر کافی گھبرا سی گئی تھی، اس کا اپنا دل بھی بھر آیا تھا۔ ایک معصوم بچے کی ضد اور ایک ماں کی بے بسی دیکھ کر پتھر بھی پانی بن سکتا تھا۔ باجی جب روز شام کو بچے اپنے بکرے لے کر باہر نکلتے ہیں تو یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ چھوٹو کا بکرا نہیں آیا، پھر یہ روتا ہے، وہ میرے پاس آتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا میرے اس کے ابا کے دل پر کیا گزرتی ہے اس کے آنسو دیکھ کر۔ کہا چھوٹو کے ابا نے اس محلے میں کمرہ نہ لیا تو ہم اپنے جیسے لوگوں میں زیادہ خوش رہتے۔ وہ خوشیوں سسکیوں کے درمیان جب یہ سب کچھ عاشی سے کہہ رہی تھی تو عاشی کے حساس دل پر جیسے کوئی چھری چلا رہا تھا۔
چھوٹو تم ایسا کرنا، آج شام کو ہمارا بکرا باہر ٹہلانے کے لیے لے جانا۔ وہ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بہت پیار سے بولی، نہیں مجھے اپنا بکرا چاہیے، میں اسے اپنے برآمدے میں باندھوں گا اور چارہ بھی کھلاؤں گا۔ اس کا لہجہ بہت ہٹیلا تھا۔ نسیمہ نے قہر آلود نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو عاشق نے بہتر اسے اپنے بازو میں چھپا لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر رو پڑا، باجی میں اللہ میں سے شکایت کروں گا، وہ مجھے کیوں نہیں چاہتے، میں تو اس پارا بھی پڑھتا ہوں لیکن وہ عادل کو، شیری کو اور خرم کو زیادہ چاہتے ہیں، سب کو بکرے دے دیے، مجھے نہیں دیا۔ نسیمہ نے اس کی بات سن کر زور سے سینے پہ ہاتھ مارا، ہائے ربا کیسا کفر بول رہا ہے یہ، ارے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی گناہگار مت کر کمبخت۔ وہ خاصی حواس باختہ اور کسی جانب بھری، لیکن عاشق نے ہاتھ اٹھا کے اسے نزدیک آنے سے روک دیا۔ نسیمہ پلیز، ایسے موقع پر بچوں کو پیار اور نرمی سے سمجھانا چاہیے ورنہ وہ مزید بغاوت پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ تم جاؤ کچن میں کام کرو، میں خود چھوٹو کو سمجھا لوں گی۔ نسیمہ آنسو پوچھتے ہوئے بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تو عاشق نے اس کے سرخ رخسار کو پیار کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ دیکھو بیٹا، ایک بات کا تو مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ میاں تم کو بہت چاہتے ہیں، انہوں نے تمہارے لیے عادل و شریف سے بھی زیادہ اچھی اچھی چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ جب تم پڑھ لکھ کر بہت بڑے افیسر بن جاؤ گے تب اللہ میں تمہیں خوب بڑا سا گھر، کار اور ڈھیر ساری دوسری چیزیں دے دیں گے۔ تم اپنے گھر کے لان میں ایک نہیں 3 بکرے قربانی کے لیے باندھنا، ٹھیک ہے؟ چھوٹو نے اپنی آنسو بھری نظریں اوپر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر بڑائی آواز میں بولا، نہیں باجی میں صرف ایک بکرا قربانی کے لیے رکھوں گا، باقی 2 بکرے بچوں کو دے دوں گا جن کے پاس اس وقت میری طرح بکرے نہیں ہوں گے۔ عاشق نے بہتر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کتنی گہری سچی بات کی تھی اس ٹوٹے ہوئے دل کے معصوم سے 7 سالہ بچے نے، کیسے دوسروں کے دکھ کو اپنی ملنے والی خوشیوں میں شامل کر دیتے۔ اس کی یہ معصوم سی سوچ ایک تماچا تھی اس بےحض معاشرے کے نمودن معاش کے مارے لوگوں کے لیے۔ اس نے فریج میں آئس کریم نکال کر چھوٹو کو دی اور ٹی وی پر کارٹون لگا کر اس کو بلانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی۔ چھوٹو اب مزے سے وقتی طور پر سب کچھ بھول کر آئس کریم کھاتے ہوئے کارٹون دیکھ رہا تھا۔ عاشق نے کمرے میں جا کر زہیب کو فون ملایا، ہاں جان کیسی ہو، اور ہمارے بکرے کا کیا حال ہے، گھاس کا سالن کھلا دیا ہے نا اس کو؟ زہیب نے شرارت سے اسے چھیڑا لیکن جواب میں مسکرا بھی نہ سکی۔ زہیب آج چھوٹو بہت رو رہا تھا، محلے میں سب بچے جب اپنے بکرے لے کے باہر نکلتے ہیں تو وہ بہت ہرٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ عاشق کا لہجہ موت ملتجانہ تھا، ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں، عاشق اپنا بکرا ہی کتنی مشکل سے آیا ہے، تمہیں تو ہر چیز کی خبر ہے پھر بھی یہ بات کری ہو۔ زہیب الجھا گیا تھا تو وہ بھی بہت ہمت کر کے بولی، زہیب کیوں نہ ہم اپنا بکرا چھوٹو کو دے دیں۔ سر زہیب اس معصوم کی حسرت رونا دیکھا نہیں جا رہا، ہماری یہ قربانی شاید اللہ کی نظروں میں سب سے پسندیدہ قرار پائے۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا، اتنا اچھا مہنگا بکرا ہم چھوٹو کو دے دیں گے تو پھر کیا ہم مرغی کی قربانی دیں گے؟ وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گیا۔ زہیب اللہ تو نیت دیکھتا ہے نہ کہ اسے کسی بکرے کی ضرورت ہے، اگر ہم اس کے کسی بندے کو اچانک کوئی ناقابل یقین خوشی دیں گے تو اللہ اس بات سے زیادہ خوش ہوگا۔ عاشق نے اس کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر اسے قائل کرنے کی کوشش کی، بکواس مت کرو، جب ہماری طرف سے دوستوں رشتہ داروں میں گوشت تقسیم نہیں ہوگا تو ہماری کتنی سبکی ہوگی، یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ پلیز فضول کی بحث بند کرو۔ زہیب کی وہ کسی طور پر عاشق کی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ زہیب آج آپ نے میری ساری کی فرمائش پہ یہ کہہ کر رد کر دی تھی کہ مجھے اللہ کی خوشنودی تمہاری خوشی سے زیادہ عزیز ہے، لیکن اب اللہ کی خوشی کی فکر آپ کو کم ہے اور دوستوں عزیزوں کی فکر زیادہ ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ یہ قربانی آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ عاشق کی اس بات پر زہیب کچھ کھسیا سا گیا، تم بلا وجہ کی جذباتی باتیں بند کرو، مجھے آفس میں بہت کام ہے اور چھوٹوں کی تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ماں باپ موجود ہے اس کا خیال کرنے کے لیے۔ زہیب نے سر لہجے میں کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ عاشق کچھ لمحے ریسیور ایسے ہی ہاتھوں میں پکڑے خاموش بیٹھی رہی۔ وہ اپنے محبوب سے جو اس کی زندگی بن چکا تھا کبھی بھی نفرت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس شدید محبت میں اس وقت خلاصہ کیوں محسوس ہو رہا تھا اسے؟ کاش زہیب کا ذہن محض بکروں تک ہی نہیں محدود رہتا۔ اسلام کا ہر تہوار اپنے اندر بہت خوبصورت مقاصد پوشیدہ رکھتا ہے، زہیب جیسے لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ زہیب اگر آپ نے ساری دلا کر مجھے ایک سچی خوشی دی ہوتی تو شاید وہ اس قربانی سے بہتر ہوتی جو محض آپ اپنی جھوٹی شان اور دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر سوچا، تھکے قدموں سے لانچ کی طرف چلی آئی جہاں چھوٹو کارٹون دیکھتے ہوئے کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ کاش وہ اس معصوم بچے کی خواہش کو کسی طرح سے پوری کر سکتی، لیکن اس کا شوہر تو پیسے کا حساب رکھتا تھا، وہ کیسے اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر سکتی تھی؟ اس نے آنسو بھری نگاہوں سے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس معصوم بچے کی جانب دیکھا جس کا دل خاص طور پر بقرعید تک اب بھی نہ جانے کتنی بار کچی ہونا تھا۔ دا اینڈ۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔